अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह निसा हम पढ़ रहे हैं और हमने जो आखिरी आयत पढ़ी थी 86, हाँ जी 86 पढ़ी थी। और इसमें हमने जो आपको कहा कि मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक अगर इस आयत में लोग सिर्फ़ सलाम और सलाम के जवाब तक अगर महदूद रहते हैं कि जी किसी ने आपको सलाम किया तो आप उसको बेहतरीन तौर से सलाम करो, और जी वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वाली एग्ज़ाम्पल दे दी गई, या इतनी ही दे दो, मतलब सलाम का जवाब दे दो, या बेहतरीन तरीके से उसको सलाम का जवाब दे दो। तो मैंने आपको कल शेयर किया था कि आप लोग ख़ुद भी देखिएगा कि एक्चुअली सलामती की दुआ या सलामती देना या अपनी ज़ात से किसी को अमन देना, ज़िंदगी देना, सलामती देना, हयाती देना, तो अगर कोई तुम्हारे लिए कोई एफ़र्ट्स करता है, क्योंकि पिछली आयत जो थी वो कॉन्टेक्स्ट में यूँ बन रही थी कि जो किसी के लिए बेहतरीन सिफ़ारिश करेगा तो उसका हिस्सा उसमें से होगा, और जो किसी के लिए बुरी सिफ़ारिश कर कर उसकी ज़िंदगी को मुश्किल करके, वीरान करके, घरों को तोड़ना, नौकरियों से निकलवा देना और लोगों की ज़िंदगी में हर्डल्स डालना, जो किसी के लिए बुरी बातें आगे करता है या उसकी ज़िंदगी को तंग करने की कोशिश करता है, उसके लिए भी उसमें से हिस्सा होगा। ये एक्चुअली बात थी। और उसके बाद आ रहा है कि जब कोई तुम्हारे लिए कोई एफ़र्ट्स करता है, कोई ज़िंदगी देता है, तुम्हारा भला करता है, तो तुमको भी अगर मौका मिल जाए तो तुम उसके साथ इतनी ही कम अज़ कम भलाई तो कर दो जितनी उसने तुम्हारे साथ की, बल्कि मज़ीद तुम्हें उसको अपनी ज़ात से और फ़ायदा देना है। और कई माँ-बाप बचपन में जो बच्चे छोटे होते हैं मर जाते हैं, तो जो उन्हें पालते हैं उनको, उनकी तरफ भी इशारा जा रहा है। जो किसी के ज़रिए से पढ़ाई हासिल करता है, एजुकेटेड होता है, बड़ा आदमी बन जाता है, जो किसी के ज़रिए से उसकी शादी करवाई गई, वो खुश रहा और बड़ी अच्छी उसकी एक बड़ी बेहतरीन ज़िंदगी गुज़री। तो ज़िंदगी में देखिए हम एक दूसरे के साथ चलते रहते हैं और हम सब एक दूसरे की मदद करते रहते हैं। वहाँ पर काफ़िर की भी मदद होती है, मोमिन की भी मदद होती है, सबको पानी पिलाया जाता है, सबको खाना खिलाया जाता है, सबका खाना हज़म भी होता है। ये नहीं देखा जाता कॉन्सेप्ट क्या है तो खाना हज़म होना रुक जाए, ऐसा नहीं होता। तो बड़ी प्यारी बात थी जो मुझे समझ आई कि जो तुम्हें हयाती दे, जो तुम्हारे साथ अच्छाई करे, तुम कम से कम इतनी ही अच्छाई उसको लौटा दो। लेकिन हमने आपको एक एग्ज़ाम्पल दी थी कि हमारे माशरे में वाक़ई ये चीज़ है कि जो तुम पर एहसान करता है, जिस पर तुमने एहसान किया है, जिस पर तुमने एहसान किया है उसके शर से बचो, क्योंकि वो तुमसे जेलस होगा, वो तुमको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा। और जब हम किसी पे भरोसा करते हैं तो अक्सरियत रहमी रिश्ते आपस वाले भी धोखा दे देते हैं। तो ये चीज़ें आज भी आपकी लाइफ में हैं। कोई मैं ऐसी गैर मामूली बातें नहीं कर रही हूँ, मतलब मैं आम बात कर रही हूँ कि ये आपकी लाइफ में आप एग्जिस्ट होता हुआ पाते हैं कि जिसके साथ आपने अच्छाई की है वो आपके पीठ पर छुरा घोंपने को तुला हुआ होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ सिफारिश की बात आई, वो जो पहले हमारी आयत गुजर गई कि अल्लाह ताला के घर किसी की सिफारिश नहीं चल सकती, अल्लाह ही ऑल अलोन आमालनामा देखने वाले हैं, अल्लाह ताला ही जानने वाले हैं, क्योंकि अल्लाह ताला को ही मौत नहीं आई है। क्योंकि आमालनामे को चेक करने के लिए जो चेक करेगा अमालनामा, उसका निगहबान होना, सदा ज़िंदा रहना, हय्यु क़य्यूम होना ज़रूरी है। इसलिए अमाल के चेकिंग के लिए किसी गैर अल्लाह को शामिल नहीं किया गया। वैसे भी अल्लाह ताला अपने हुक्म में किसी की शमूलियत इख्तियार नहीं करने देते हैं। तो जहाँ आखिरत की शफ़ाअत की बात हो रही थी कॉन्सेप्ट वाइज, वहाँ दुनिया की भी सिफारिश और शफ़ाअत की बात हो गई कि उसमें बढ़ चढ़ कर नेकियों में हिस्सा लोगे, तुम्हारी ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुँचे। और जो एंड हुआ ना वो बड़ा गज़ब का था
کہ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا. ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ بات میں جب کوئی آرڈر آ رہا ہو، جب کوئی بات ہو رہی ہو، تو وہاں اللہ تعالیٰ کا نام بالکل اپروپریٹ ہوتا ہے، بالکل سبجیکٹ اسٹیٹمنٹ کے ساتھ وہ سوٹ کرتا ہے. تو ادھر بھی آ رہا ہے، صرف السلام علیکم وعلیکم السلام تک محدود نہیں رکھیں گے ہم اس آیت کو. اللہ تعالیٰ حساب لیں گے کہ تم پر کس نے کتنی مہربانی کی اور تم نے اس کے بدل میں کیا کیا، یا تم نے لوگوں پر کتنی مہربانی کی، یا تم نے کسی کا کتنا بگاڑے کے لیے کتنی سفارشیں دی کہ وہ در بدر ہو گیا اور تم نے اس کی زندگی اجیرن کر دی. اس کے بعد آیت نمبر 87 کو دیکھیں. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ وہ ذات پاک ہیں کہ اس اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اتھارٹی نہیں، اور وہ اللہ ضرور جمع کریں گے، ضرور و ضرور تم لوگوں کو جمع کریں گے قیامت کے دن تک، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ وہاں ہم سب کو مر کر اٹھنا ہے. یہ ہمارا بڑا ہی فنڈامنٹل عقیدہ ہے جس کے بغیر ہم مسلمان نہیں کہلا سکتے ہیں. کسی کو فضول لگتا ہے، آکورڈ لگتا ہے، تو وہ اپنے کانسیپٹ کے ساتھ، الحمدللہ ہم اس کانسیپٹ کو، اس عقیدے کو اون کرتے ہیں، اور باقاعدہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم نے مر کر اٹھنا ہے، اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور کون زیادہ سچا ہے اللہ تعالیٰ سے بات کو کرنے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات سے کس کی سچی بات ہوگی. اور یہ بھی ٹاپک آپ کا پچھلی آیتوں میں آیا تھا کہ اگر تم کسی کتاب کو غیر اللہ کے پاس سے پاؤ گے تو اس میں اختلافاً کثیرہ ہوگا، تو یعنی یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں، اور اس کتاب سے بڑی بات اور سچی بات کوئی نہیں کر سکتا. یعنی ہر چیز میں آپ دیکھیں پیچھے سے آیت کہیں نہ کہیں کانٹیکس سے جڑتی چلی جا رہی ہے. اب آیت نمبر 88 میرے لیے کم از کم بڑی انٹرسٹنگ ہے. آپ بھی ذرا سا غور سے دیکھیں. بات تو ایک معمولی سی لگ رہی ہے، لیکن مجھے اس کی بہت بہترین، مطلب مجھے بڑے اچھے پوائنٹس نظر آئے. آپ دیکھیے گا، خود بھی غور کیجئے گا، اور اگر میں غلط بھی لگ رہی ہوں تو مجھے ضرور بتائیے گا. دیکھیں، ہم نے سورہ نساء میں پڑھا کہ مسلمان منافق. بار بار یاد رکھیے کہ ہم نے سورہ نساء میں یہی کانٹیکس میں پڑھا کہ مسلمان تھے لیکن منافق تھے اور لڑنے کو تیار نہیں تھے. اور جب اللہ تعالیٰ نے لڑائی فرض کی تو قرآن کہتا ہے ان پر بے ہوشی طاری ہوتی ہے، یا یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ نے اور تھوڑا عرصہ اپنے قانون کو پینڈنگ کیوں نہیں رکھا. اللہ تعالیٰ پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ یہ پیچھے سے اللہ کے نبی جو کہ اولو الامر تھے، گورنمنٹ تھے، چیف تھے، اور ان کے پیچھے ان کی مرضی کے خلاف باتیں کرتے تھے. پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اگر فتح ہوتی ہے تو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، یعنی یہ اللہ والے لوگ تھے، مسلمان تھے لیکن منافق تھے. اچھا جی، تو ہم نے جو تھرڈ پوائنٹ آپ کو بتا رہے تھے کہ جب جیت ہو تو اللہ سے مشروط کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کریڈٹ دے دیتے ہیں، لیکن جب ہار ہو تو ساری غصہ، سارا جو ان کی غصہ تھا وہ یہ نبی پر اتارتے تھے کہ آپ کی اسٹریٹجی کمزور ہے، آپ کی وجہ سے ہم ہارے. جس پر اللہ تعالیٰ نے کلیئر کہا کہ تم اپنی غلطیاں نہیں دیکھتے اور الزام تراشیاں کرتے ہو. تو ہم اب ٹاپک پڑھ رہے ہیں مسلمان منافق کا، کیونکہ منافق کا معنی ہی یہی ہے. منافق اور کافر کا فرق ہی یہی ہے کہ منافق وہ ہوتا ہے وہ جو بظاہر مسلمان ہوتا ہے، کلمہ گو ہوتا ہے. وہ ہماری بڑی جھوٹی حدیثیں ہیں ساری کہ جی کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو تو بخشے جاؤ گے، بس کلمہ پڑھ لو تو بخشے جاؤ گے. ایسا نہیں ہوتا. کوئی کلمے کی بیس پر بخشش نہیں ہوتی ہے. کلمہ تو فرعون نے بھی پڑھ لیا تھا، لیکن چلے ہم کہیں کہ جی موت کا وقت تھا، لیکن پھر بھی قرآن سے پتہ چلتا ہے کلمے والی زندگی، شہادت دینا یہ بہت ضروری ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کلمے کے مطابق گزاری کہ نہیں گزاری. تو اب ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہے، ذرا غور سے دیکھیے کہ کم از کم میری اچھی خاصی بحث رہتی ہے اس بات میں.
آیت 88 سورہ نساء. فما لکم، وہی اللہ کا انداز بیان دیکھیں، سٹائل بڑا پیارا ہے. فما لکم، اے لوگوں کیا ہو گیا ہے تم کو، فی المنافقین. ہمیں تو ٹاپک چاہیے ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ یہ ایسے اظہار، ایسے اللہ تعالیٰ کا کہنا، جیسے کہتے ہیں کیا ہو گیا ہے تم کو کہ تم اللہ کے راستے میں لڑتے نہیں ہو. لڑے بغیر تمہیں عزت کہاں سے ملے گی؟ لڑے بغیر تم کیسے زندگی میں جی سکتے ہو؟ کیا جوتے بن کر، کیا ذلیل ہو کے گھومو گے؟ اسی طرح آتا ہے کیا ہو گیا ہے تم کو کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، جبکہ ساری وراثت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جائے گی، سب اللہ تعالیٰ ہر چیز کے مالک ہیں، تو کیا ہو گیا ہے تم کو؟ بالکل اسی طرح سورہ یاسین میں آ رہا ہے کہ مجھے کیا مسئلہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ دوں. تو یہ ایک بڑا خوبصورت انداز بیان ہوتا ہے. ادھر بھی آپ نے غور کرنا ہے کہ آج کا ٹاپک کیا ہے، وہی منافق جو مسلمان بنے پھرتے تھے اور نبی کے خلاف حرکتیں کر رہے تھے. اور ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ جنگوں میں یہ زیادہ تر جو مسئلے مسائل کھڑے کرتے ہیں، یہ منافق کھڑے کرتے ہیں، جن کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت ہی لاس ہوتا ہے. ہمارے اپنے ہی درمیان آستین کے سانپ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انداز دیکھیں کہ کیا ہو گیا ہے تم تمام لوگوں کو منافقوں کے بارے میں. فئتین، کم ٹو دا پوائنٹ. بہت میں نے آپ سے کہا نا انٹرسٹنگ ہے. فئتین، فیا جماعت، یہ دو جماعتیں ہو گئی ہو تم. منافق کے بارے میں تمہاری دو رائے ہو گئی ہے. جیسے نہیں ہمارے یہاں ایک ڈسکشن ہوتا ہے جس میں ہم کہتے ہیں جی 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 اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے. آپ نے انداز دیکھا ہوگا نا لوگوں کا کہ نہیں نہیں میں تو کہتا ہوں اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں ہے. یعنی کوئی جو بالکل بلیک اینڈ وائٹ والی بات ہوتی ہے نا، نو گرے ایریاز، نتھنگ. تو اب یہ بھی کوئی ایسا بلیک اینڈ وائٹ معاملہ تھا اور جس میں گرے ایریا لوگ بنا رہے تھے. سمجھ آ رہی ہے؟ میں اس لیے بار بار آپ لوگوں سے کہہ رہی ہوں کہ بہت انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ یہ میری لائف میں تو بہت ایگزسٹ کرتی ہے کہ میں کسی چیز کو پکا پکا حرام سمجھتی ہوں، لیکن کبھی میرے شوہر، کبھی بچے، کبھی رشتے ناتے، کبھی والدین، کبھی بھائی بہن، ہم لوگوں میں اختلاف ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے، ایسا کوئی گناہ نہیں ہے، یہ تو مذاق سے جھوٹ بولا تھا، اور ایسا تو کوئی گناہ نہیں ہے، ویسا تو کوئی گناہ نہیں ہے. تو مجھ جیسی کو بھی کوئی کہتا ہے تم اتنا قرآن پڑھانے کے باوجود تم کہتی ہو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ اختلاف رائے رہتی ہے جو ادھر ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بلیک اینڈ وائٹ کا معاملہ تھا، کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو کہ تم لوگوں کے اندر دو رائے قائم ہو گئی ہیں منافقوں کے بارے میں. اس سے پتہ چلا منافق تھے اور دو رائے قائم ہو گئی کہ نہیں نہیں ایسے تو ہو جاتا ہے، ایسے کمی کوتاہی تو ہم بھی کر لیتے ہیں، یہ تو کوئی گناہ نہیں ہوا، وہ تو کوئی گناہ نہیں ہوا، نہیں وہ ٹھیک ہے. کچھ ایسے ہوئی ہے بات، اور اللہ تعالیٰ بڑے ناراض ہیں کہ انہوں نے کنفرم گناہ کیا ہے، کنفرم غلطی کی ہے، اور تم لوگوں کے اندر دو رائے قائم ہو گئی. اللہ تعالیٰ اب اس کا آنسر ہمیں دے رہے ہیں، واللہ ارکسہما، اللہ نے ان پر یہ لعنت اتاری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اوندھا کیا ہوا ہے، ان کی عقلوں کو. اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان منافقوں کو اوندھا کر دیا ہے. تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم دو رائے رکھتے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس لیے اوندھا کیا ہے بما کسبو، کیونکہ ان کی کمائی یہی نظر آ رہی تھی کہ یہ کھلم کھلا اللہ کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، نبی کو سچا مانتے ہیں، لیکن پیٹھ پیچھے نبی کی برائیاں کرتے ہیں. نبی کو پکا پکا رسول اور مانتے ہیں، انجیل توریت سے انہوں نے نبی کو چیک بھی کیا، پچھلی کتابوں سے انہوں نے نبی کو چیک کیا. ان کو پتا ہے لڑنا ضروری ہے، اس کے بغیر ان کی اپنی بھی کوئی شناخت نہیں ہوگی. ان کو یہ بھی پتا ہے کہ دشمن ان کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گے، لڑنا بہت ضروری ہے. اس کے باوجود ان کو ان کے بیوی بچے پیارے ہو گئے ہیں، ان کو لڑنے سے نفرت ہے، ان کو عبادت سے چڑ ہے، ان کو اللہ کے نبی اچھے نہیں لگ رہے ہیں، ان کو اللہ کی کتاب میں کوئی نہ کوئی غلطیاں نظر آ رہی ہیں.
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سب کچھ جاننے کے بعد، ساری چیزیں ماننے کے بعد تم اللہ کے نبی کے خلاف جا رہے ہو، اور اس میں تم دو جماعتیں ہو گئے ہو کہ نہیں ایسا نہیں اور ایسا نہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں اصحاب کہف کے بارے میں کہ ان میں دو جماعتیں ہو گئیں. ایک کہہ رہا ہے کہ ایک دن گزر گیا، اور ایک کہہ رہا ہے کچھ گھنٹے گزرے ہیں. یہ گناہ نہیں ہے، یہ ڈسکشن، یہ اپنی اپنی رائے، یہ اپنے اپنے طور پر بیان دینا کہ نہیں نہیں لگتا ہے پورے 24 آورز گزر گئے، اور ایک کہے نہیں نہیں ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی ہے، تو ایسے گناہ نہیں ہوتا. جیسے ہم اور آپ بھی، ہمارے تو گھروں میں تقریباً پورے دن ہی ڈیبیٹس ہوتی رہتی ہیں. اب تو ماشاءاللہ بچے بھی اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ بچے بھی اسکول سے آ کے اور بتاتے ہیں کہ جی نانی ٹیچر یہ بتا رہی تھی اور نانی ٹیچر وہ بتا رہی تھی، تو اس کا کیا آنسر ہوتا ہے، تو اس کو کیسے ہینڈل کریں گے، تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے. چلتا رہتا ہے. اور اس میں ہم اگر کوئی آنسر دیتے ہیں تو کوئی بچی کہتی ہے نہیں امی یہ تو کلیئر غلط ہے. میں کہیں کہہ رہی ہوتی ہوں کہ میرے خیال سے تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، تو ایک اور بچی کہتی ہے نہیں یہ تو بالکل غلط ہے. کیا مطلب ہے، آپ کو کیوں نہیں یہ غلط لگ رہا. تو ایسی ڈیبیٹ ہوئی جس میں کوئی ایسی بات تھی کہ منافقوں کو یہ تھوڑا سا سافٹ کارنر دے رہے تھے کچھ لوگ. منافقوں کے بارے میں جنہوں نے امیر وقت اولو الامر نبی کی خیانت کی ہے، اس کے بارے میں کچھ لوگوں کا نظریہ بہت سافٹ تھا، بہت نرم دلی سے یہ ہینڈل کر رہے تھے ان کو. اور اللہ تعالیٰ بڑے ناراض ہو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں تم لوگوں کو ہوا کیا ہے کہ دو رائے قائم کر لی ہے تم لوگوں نے. اللہ تعالیٰ نے ان کو تو اوندھا کیا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے، یعنی اللہ کی لعنت پڑی ہے ان پر کہ یہ ایسے سب کچھ جانتے ہوئے اللہ کے نبی کے خلاف جا رہے ہیں. اور آگے کی بھی آیت سے تھوڑی سی اور سمجھ آ جائے گی. اتوریدون، کیا تم لوگ چاہتے ہو، ان تہدو، کہ تم اس کو اب رہنمائی دکھاؤ، من اضل اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی رہنمائی کی اور جسے پھر اللہ تعالیٰ نے اب بھٹکا دیا. تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ بیٹھے بٹھائے کسی کو نہیں بھٹکاتے ہیں. اللہ تعالیٰ، اب دیکھتے ہیں میں اور آپ فار ایگزامپل میری لے لیں کہ اتنے سالوں سے ہم قرآن پڑھا رہے ہیں، اور ہم کوئی خیانت کر جائیں، بڑا گناہ کر جائیں، اور ہم کہیں کہ اللہ معاف کر دے گا، تو پھر کیا ہوگا ہمارا، بتائیں؟ لعنت پڑے گی نا ہم پر. اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب اس کو کوئی نہیں سمجھا سکتا. یہ کئی سالوں سے لوگوں کو سمجھا رہی ہے اور بڑے بڑے گناہوں میں ملوث ہے، اس کو کوئی نہیں سمجھا سکتا، اب اللہ کی پھٹکاری پڑے گی. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کہ جو لوگ، جو مولوی، جو بڑے بڑے علامہ، جو شیخ الحدیث، شیخ القرآن، اتنا 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 عربک کے چیمپئن ماسٹر، اتنے سالوں سے ٹیچنگ کر رہے ہیں، اتنے سالوں سے قرآن پڑھا رہے ہیں، اور اس کے باوجود یہ بڑے بڑے گناہوں میں ملوث ہیں. اور ہم سب سے بڑھ کر فرقہ بازی کر رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہم قرآن کی انٹرپریٹنگ ڈیفرنٹ کر رہے ہیں، جھوٹے فضائل پیش کر رہے ہیں، جھوٹی کتابوں کو مستند اور صحیح کے درجے دے رہے ہیں، اور خود بھی عمل میں بہت کوتاہی کر رہے ہیں کہ ہمارے اپنے گھر والے ہم سے اگر ناراض ہیں اور ہم غیروں کو بھی غلط مشورے دے رہے ہیں، محبت اتنی ہمارے اوپر حاوی ہو چکی ہے پیسوں کی، اور ہمارے لیے زندگی اتنی رنگین ہو چکی ہے کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں اس زندگی کو پانے کے لیے اور اس پیسے کو پانے کے لیے. ہم کسی اوقات کے نہیں رہتے ہیں. تو پھر ہمارے لیے بھی یہی بات ہوگی، اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم لوگ چاہتے ہو ایسوں کو راستہ دکھاؤ جسے اب اللہ تعالیٰ نے بھٹکا دیا. کیونکہ یہ اچھی طرح سے جان چکے تھے دین کو، لیکن بس ان کی جب جان پر بات آئی تو یہ پھسل گئے. تو اس سے پتہ چلا کہ اس زمانے میں لوگوں کی ایسی آزمائش ہوئی ہے، تو کیا آپ بغیر آزمائش کے جنت تک پہنچ جاؤ گے؟ کیا آپ سے آپ کی پسندیدہ چیز کے بارے میں آزمایا نہیں جائے گا؟
جہاں پر آپ کے بھی بیک آؤٹ ہونے کے کئی چانسز ہوں، میرے بھی۔ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کرے، آپ لوگ سب پہ رحم فرمائے۔ اور دیکھیں، ٹیسٹ تو ہوں گے، این او سی تو بنے گی، جنت تو آزمانے کے بعد ملتی ہے نبیوں کو بھی، اور اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام اور نبی کے ساتھی، نبی کے ساتھ دینے والے، ان سب کو بڑی بڑی آزمائشیں جھیلنی پڑی ہجرت کے بعد بھی، اتنی عبادتوں کے بعد بھی ان کو کوئی نہ کوئی پرابلم آئی، اور اس میں کئی لوگ فیل بھی ہو رہے تھے۔ اور یہ آیتیں میں سمجھتی ہوں بار بار ان کو رجوع کا موقع دیا جا رہا تھا، جیسے کہ یہ آیت اس وقت مجھے بھی رجوع کا موقع دے رہی ہے کہ تم بھی سدھر جاؤ، تم کدھر غلط ہو اتنے سالوں سے قرآن پڑھا کر، اب تمہیں کون راستہ دکھائے گا جسے اب اللہ تعالیٰ نے بھٹکا دیا ہو۔ تو یہ میں اس لیے آپ کو بار بار کہہ رہی تھی، بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ اگر کوئی معاملہ بلیک اینڈ وائٹ میں رزلٹ آؤٹ کر دیتا ہے تو آپ کو گرے ایریا میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہاں پتہ نہیں، شاید یہ گناہ ہے، شاید یہ گناہ نہیں ہے، اللہ اس کو بخش دیں گے، تمہیں کیا پتا۔ ارے ہمیں تو ویسے بھی کچھ نہیں پتا، لیکن غلط کو تو غلط بولو، غلط کو تو غلط بولو۔ اس کی میں آپ کو 2 ایگزامپل دیتی ہوں کہ اگر ہمارے گھر میں بات ہو رہی ہو کہ یا ہم نے کوئی پروگرام مل کر دیکھ رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک عورت بے حیائی کا کام کر کے پیسے کماتی ہے، اس کو جب پکڑا گیا تو اس نے بیان یہ دی کہ جی میرے بچے بھوکے مر رہے تھے اور میں بہت مجبور تھی، اس لیے میں بدن بیچنے پر مجبور ہو گئی اور مجھے یہ بے حیائی کا کام کرنا پڑتا ہے۔ اس میں ہمارے ہی اپنے گھر میں اگر ایک کہے ہاں یہ بیچارے بھی تو مجبور ہوتے ہیں نا، تو کیا کریں، اللہ ان کو معاف کرے گا۔ اور ہم میں آدھوں کی رائے یہ ہوتی ہے کہ اچھا یہی کام رہ گیا ہے، اور اتنا مجبور اللہ تعالیٰ کسی کو کر دیتے ہیں کہ تمہیں بدن بیچنا پڑ جائے، کیا فضول باتیں کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو بیوہ کر دیتے ہیں، طلاق یافتہ ہوتی ہیں، شادی نہیں ہوئی ہوتی ہے، ماں باپ مر جاتے ہیں، پوری فیملی ادھر ادھر ہو جاتی ہے، پیسہ لاس ہو جاتا ہے، گھر بک جاتا ہے، تو بس اب یہی ایک بے حیائی کا ہی کام رہ گیا ہے جس سے آپ ارننگ کرو۔ ہم ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں کہ کیا تم اس کو بیچاری بیچاری کر رہے ہو، کہ بیچاری کیا کرے گی، اس کو تو ضروری ہے، یہ بے حیائی سے ہی کمائے گی، آج کل تو جاب بھی نہیں ملتی ہے، آج کل تو فلاں بھی نہیں، دھماکہ بھی نہیں۔ ارے کیا فضول باتیں کر رہے ہو، پوری دنیا کہیں نہ کہیں سے کما کر لاتی ہے، تمہارے لیے صرف یہ بے حیائی والا ہی آپشن رہ گیا ہے، کیا فضول باتیں کر رہے ہو۔ تو ایسے ہو جاتا ہے کہ ایک چیز بالکل غلط ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے اور کئی آپشنز موجود ہیں کمانے کے، کسی بھی صورت بھیک مانگ لو، کسی ایدھی میں چلے جاؤ، اول تو اس کی بھی نوبت نہ آئے۔ ہم تو لوگوں کو کہتے ہیں بھیک مانگنا کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن بے حیائی سے کمانا اور آپ اس کو بیچاری بیچاری کہو، کیا فضول باتیں کر رہے ہو۔ تو اس طرح سے کچھ باتیں اتنی غلط ہوتی ہیں کہ آپ اس کو جسٹیفائی کرنے بیٹھ جاتے ہو، اور جبکہ اس کا 1% بھی اینگل نہیں نکلتا۔ اسی طرح ایک اور ایگزامپل کہ جی اس نے چوری کیا، کیوں چوری کیا؟ کیونکہ میرا میاں کماتا نہیں ہے۔ اچھا تو جس کے میاں کماتے نہیں ہیں وہ چوری کرے گی؟ کیا فضول باتیں، اور اس پر آپ اس کو بیچاری بیچاری کہو۔ تو اس لیے آپ غور سے دیکھیں کہ یہ منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بالکل سافٹ کارنر نہیں رکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فما لکم، کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو کہ تم لوگ 2 جماعتیں ہو گئے منافقوں کے بارے میں، جو دین جانتا ہے، قرآن جانتا ہے، اور اس کے بعد غلط راستے پر چلتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو بھٹکا کے رکھ دیا ہے، کیونکہ انہوں نے خود نہیں شیطانیت کے آگے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے آپ کو کتنا مضبوط ہونا چاہیے، آپ کو کتنا اللہ سے تعلق قائم رکھنا چاہیے، آپ کو کتنی محبت ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کہیں مر جاؤں گا لیکن غلط کام نہیں کروں گا، اور ویسے بھی مرنا ہے تو کیوں نہ نبی کی اور کمانڈر کی حکم کے ساتھ موت آ جائے۔ تو دیکھیں کوئی چیز میں کچھ فیصلے کرنے پڑتے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتے ہیں جب آپ کسی گناہ گار کا ساتھ دیتے ہو. اور پچھلا پورا ٹاپک سفارش، شفاعت اور انہی باتوں کا تھا. تو دیکھ لیجئے کہ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے کبھی کبھار اللہ تعالیٰ اتنا علم ہوتے ہوئے ہمیں اوندھا کر سکتے ہیں. تو اس لیے خیال کیجئے گا کہ آپ اور میں اسپیشلی قرآن پڑھانے والے جو دین جانتے ہیں وہ یہ حرکتیں نہ کریں اور ہم اپنے آپ میں بیچارے بننے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سمپتی نہیں ملے گی. اس لیے حقیقت کا سامنا کریں، اپنے اور گناہوں سے ہم سب توبہ کریں اور انشاءاللہ غلطی کو غلطی سمجھیں اور ہر پل اصلاح کے لیے تیار رہیں. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.